खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज हम सबक नंबर 7 पर गौर करेंगे, जिसका इन्वान है नाकाबिल तस्खीर आमीद। आप सब जानते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ खटाली में आज उस सबक पर गौर करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम इस बाइबल के अहम तरीन सबक को सीखें, खुदावंद से दुआ करते हैं कि वह अपना रूह कुद्दस अता करे ताकि हम इसे बेहतर तौर पर समझने वाले बन जाएं। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, मैं अपने आप को और सुनने वालों को खुदावंद तेरे सुपुर्द करता हूँ। तो मुझे रूह कुद्दस दे और सुनने वालों को भी, ताकि खुदावंद मैं बेहतर तरीके से बयान कर सकूं और वो खुदावंद बेहतर तरीके से समझ सके। तो खुदावंद हमारी रहनुमाई करना, हमारे साथ साथ चलना, इस तमाम इबादत के दौरान खुदावंद तू रहबर और रहनुमा बनना मांगता हूँ मसीह के नाम से, आमीन। हम जिस तरह के हालात में से गुजर रहे हैं, हमें पता चलता है कि हमें हर सूरत में कोई ना कोई उम्मीद ज़रूर है। जब हालात बहुत अच्छे होते हैं तो इन हालात में उम्मीद रखना बड़ा आसान काम है, लेकिन जब हम अपने आप को खटाली या किसी मुसीबत में पाते हैं तो उम्मीद रखना आसान नहीं होता। जब हालात बहुत बुरे होते हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, तो दिल में शक पैदा होता है कि हकीकत में खुदा का कोई वजूद है भी कि नहीं। मैं एक बाइबल का टीचर हूँ और कई दफ़ा बैठे बैठे इस तरह के ख्यालात मेरे जहन में भी आते हैं। मुख्तलिफ ख्यालात जहन में उठते रहते हैं और शायद हम बाज़ात खुदा की हिकमत, उसकी अज़मत और उसकी परवरदिगारी पर शक करने गुजरते हैं। इस हफ्ते इस सबक से हमें उम्मीद पैदा हो जाती है कि बुरे हालात में आखिरकार तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि खुदा मौजूद है और हमें इन हालात से बचा सकता है, हालात किस तरह के भी हों। आज अगर हम बुरे हालात से गुजर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि आज के सबक में हमारे लिए खुशखबरी पाई जाती है। अगर आपके साथ बुरे हालात हैं तो आज का सबक आपके लिए अहम तरीन है। अगरचे हम खुदा को समझ नहीं सकते और बाज़ात हमें इसकी समझ बिल्कुल नहीं आती कि खुदा किस तरीके से काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमारे खिलाफ है जब बुरे हालात हों। तो इसका हर मतलब ये भी नहीं कि खुदा हमारे खिलाफ है। हमें यकीन होना चाहिए कि खुदा हमारी तरफ है और हमारे साथ है, किसी तरह के भी हालात हमारे ऊपर आ जाए। हमें समझ जाना चाहिए, हमें समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि हम तस्वीर के शायद दूसरे रुख को नहीं देखते, इसलिए हमें समझ नहीं आती। इन हालात में हम उम्मीद, तसल्ली और भरोसा रख सकते हैं और इस भरोसे के साथ जुस्तजू कर सकते हैं ताकि हम खुदा को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप मेरे साथ रोमियो 5 बाब और उसकी 5 आयतें निकालें तो यहाँ लिखा है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। यानी कि उम्मीद, अगर मुझे और आपको उम्मीद है तो इससे हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हालात कैसे भी हो जाए, हालात कितने भी बुरे हों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें जब ये पता है कि हमें यीशु मसीह में उम्मीद है तो फिर हमें किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने तमाम चीज़ों पर फतह पाई और कामयाब हुआ, और वही कामयाबी मेरे और आपके लिए है। आज थोड़ी देर के लिए हम बाइबल की एक अहम तरीन किताब, छोटी सी किताब है जिसके 3 अबवाब हैं, उस पर गौर करेंगे। आप हबक्कूक की किताब से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। इस दुनिया में रहते हुए हम अजीम कश्मकश का एक हिस्सा हैं, हमें यह समझना है। और इस किताब में बताया गया है कि हम किस तरह अजीम कश्मकश का हिस्सा हैं। ये कश्मकश खुदा और शैतान के मबीन जारी है। अफ्रीकी एक कहावत है, जब 2 हाथी लड़ते हैं तो नुकसान घास का होता है। यानी कुछ ऐसा ही हाल हबक्कूक की कहानी में भी हमें समझने को मिलता है। आए हबक्कूक
پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات پڑھتے ہیں۔ یہ بڑی چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بڑی اہم ترین کتاب ہے، بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے، کیونکہ اس میں میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم سبق پایا جاتا ہے۔ حبقوق پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات بائبل مقدس میں یوں تحریر ہے، بائبل مقدس میں یوں تحریر ہے، اے خداوند میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا، تیرے حضور کب تک چلاؤں گا ظلم اور تو نہ بچائے گا، تو کیوں مجھے بدکرداری اور کج رفتاری دکھاتا ہے، کیونکہ ظلم اور ستم میرے سامنے ہیں، فتنہ و فساد برپا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے شریعت کمزور ہوگی اور انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں، پس انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ جہاں پر یہ سوالات یقیناً حبقوق کے تھے، اور ان سوالات میں بڑی ایک اہم بات پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ حبقوق خدا کو یاد دلاتا ہے کہ کہاں یہاں پر بے انصافیاں ہو رہی ہیں، یہاں پر فتنہ فساد ہے۔ وہ شکایت خدا سے کر رہا ہے اور خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ خدایا یہ ظلم پر ظلم ہوتا ہے یہاں پر، تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ خدا سے امید لگائے بیٹھے تھا کہ جب میں خدا کو یہ بولوں گا تو خدا یقیناً کوئی نہ کوئی تبدیلی کرے گا، لیکن ہم 5 سے 11 آیت میں کیا پڑھتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچے خدا کیا کہہ رہا ہے۔ خدا حبقوق کو بتاتا ہے کہ اس سے بھی برا وقت آئے گا۔ وہ تو خدا یہ چاہ رہا تھا کہ اچھا وقت آئے، خدا سے وہ یہ درخواست کر رہا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے اس سے بھی برا وقت آئے گا، یعنی بابلی لوگ اس ملک میں آئیں گے اور ظلم تو دیکھتا ہے وہ اس سے بھی بڑے بڑے مظالم ڈالیں گے، وہ بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے ہیں اور ان پر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ ڈرونے اور ہیبت ناک ہیں اور اپنی عدالت خود کرتے ہیں۔ خدا اس کو بتا رہا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں اس سرزمین پر، کہہ رہا ہے ان کی گھوڑے چیتوں سے بھی تیز رفتار ہیں، بیڑیوں سے زیادہ خوفناک ہیں، وہ عقاب کی مانند اپنے شکار پر جپٹتے ہیں۔ کہتا ہے ان کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ اس سے طاقتور نہیں ہیں، وہ اس کے آگے ریت کی مانند ہے، وہ بادشاہوں کے میں ٹھٹھا اڑاتے ہیں بادشاہوں کا، اور عمراء کو مسخرہ بناتے ہیں، وہ مضبوط قلعوں کو آسانی سے فتح کر لیتے ہیں، وہ اپنے خدا خود ہیں۔ یہ تمام خدا حبوب کو بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو یہودا پر آ کر قبضہ کریں گے۔ تو اس کا سوال تو یہ تھا کہ خدایا تو ان لوگوں سے برائی ختم کر دے، لیکن خدا اس کو کیا کہتا ہے کہ اس سے بھی برا وقت آنے والا ہے۔ شاید آپ اور میں بھی یہی سوچتے ہیں کہ خدا کو کچھ یوں کہنا چاہیے تھا، حبقوق بہت برا ہو رہا ہے، میں ابھی مدد کے لیے آ رہا ہوں، مگر خدا کا جواب تو بڑا مختلف تھا۔ خدا نے اسے بتایا کہ حبقوق ابھی معاملات اور سنگین ہونے والے ہیں، تو دیکھ لینا اس سے زیادہ سنگین حالات ہوں گے۔ تو وہ خدا سے یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ خدا نے اس کو کیا جواب دیا، اور اس کے جواب میں وہ پھر خدا سے دوسرا سوال کرتا ہے۔ خدا نے تو انہیں یہودا کی عدالت کے مقرر کیا ہے، اور تو ان سے کہیں زیادہ گناہگار لوگوں کو یہاں پر لائے گا۔ خدا سے وہ یہ سوال کر رہا ہے، وہ اتنے شریر ہیں کہ صادقوں کو نگل جاتے ہیں، وہ ان کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ آ کر یہودا کے اوپر حکومت کریں گے، وہ ظالم لوگ ہیں، وہ بت پرست ہے، اور یہودا ان کے ذریعے تباہ ہو جائے گا۔ خدا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اپنے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ایک بت پرست قوم کو لے کر آئے گا؟ تو جانتا ہے کہ اسرائیلی سلطنت کو اسیر کیا گیا، اور اس پر خدا اس سے بھی برے حالات آنے کو وعدہ کر رہا ہے۔ اصل میں بابلی لوگ آنے والے تھے اور وہ یہودا کو بھی اسیر کرنے والے تھے۔ حبقوق آیات 12 سے 17 میں مزید چلاتا ہے اور پھر خدا کے جواب کا انتظار کرتا ہے۔ دیکھیں خدا اس سے بھی برے حالات، خدا کہتا ہے یہ کیا ہے، پھر
تیسرے باب میں اس کو پتہ چلتا ہے جا کر کہ خدا کی عظمت کتنی عظیم ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ ان کی عدالت کا بھی ایک وقت ہے، کیونکہ خدا ہر ایک کی عدالت کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر وہ خدا کی تیسرے باب میں جب ہم پہنچتے ہیں نا حبقوق کے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کو بتاتا ہے کہ خدا کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ آئیے تیسرا باب اور اس کی 16 سے 17 آیات پڑھتے ہیں، 16 سے 19 آیات۔ یہاں پر لکھا ہے وہ خدا کی حمد کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان تمام حالات میں امید، یقیناً اسے امید ہے کہ یہ دن آئیں گے، اس کے بعد بابلی آئیں گے، وہ اس ملک کو تباہ کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد خدا انہیں بحال کرے گا اور وہ ان سے بھی بدلہ لے گا۔ آئیے 16 سے 19 آیات پڑھتے ہیں۔ میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا، اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا، لیکن میں صبر سے ان برے دن کا منتظر ہوں جو اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ آور کرتے ہیں۔ کہتا ہے میں منتظر ہوں ان دنوں کا، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بیڑ خانہ سے بیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی خداوند سے میں خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں کیونکہ اس تمام حالات کو کنٹرول کرنے والا تو ہے۔ مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ برے وقت میں تھے، لیکن خدا نے ان پر واضح کر دیا کہ اس سے بھی برا وقت آنے والا ہے۔ آج ہم بھی انہی حالات میں ہیں، حالات کیسے بھی خراب ہوں اور برائی کتنے عروج پر ہو، مگر ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں ان برے حالات سے نکالے گا اور حبقوق کی طرح ہمیں بھی تسلی ملے گی، کیونکہ تمام حالات سے وہ واقف ہے۔ اس لیے اس نے تیسرے باب میں ایک بہتر دعا کی جو خدا کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ میں نے جو بھی یہ دعا آپ کے سامنے پڑھی، حبقوق ہمیں امید دیتا ہے کہ اس کے اس امید پیغام سے ہمیں کس طرح تسلی ملتی ہے۔ آج ہم برے حالات میں زندہ ہیں لیکن اچھے وقت کی امید رکھتے ہیں۔ خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ اچھا وقت آئے گا، یہ برا وقت جانے والا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ہم اسے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں خدا کے کلام سے یہ تمام باتیں ملتی ہیں۔ لیکن کس طرح؟ اس دنیا میں اچھا وقت نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن آخر کار اچھا وقت آ جائے گا، یعنی ہمیں امید ہے جس کے تحت ہم اس دنیا کی تمام مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور آج کا یہ پیغام ہمیں کس طرح امید دلاتا ہے کہ خدا آج بھی کنٹرول میں ہے۔ حالات برے تھے، اس سے برے آنے والے تھے، لیکن خدا نے کہا کہ اس کے بعد اچھے حالات ہیں۔ برے وقت آج ہے اس دنیا میں، اور دنیا میں یہ اچھے وقت نہیں آنے والا، اس سے برے حالات ہی آئیں گے۔ اب ہم ایوب کی کہانی کے متعلق سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ ایک شخص وہ کہتا ہے، لکھتا ہے، کیا آپ خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرنے والا ہے؟ کیا کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ خداوند تو میری زندگی میں کیا کرنے والا ہے؟ کیا میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں خداوند مجھے راستہ بتا، وہ آپ کو کبھی یہ جواب نہیں دے گا، نہیں بتائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ ظاہر کرتا ہے وہ کس طرح کا خدا ہے، یہ وہ مجھے ضرور بتاتا ہے۔ ایوب کی کہانی اس سلسلے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ مجھے اس میں جواب مل جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو کچھ اس دنیا میں یا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بہت سے سوالات کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں۔ اگر آپ ایوب کی کتاب پڑھیں تو اس میں سوائے پہلے باب اور آخری ابواب کے آپ کو زیادہ لوگ اسے پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آخری باب
یا پہلا باب یا دوسرا باب. اس کے بعد لوگوں کی تقاریر ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں اس سے آپ کو واز بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور بہت کم واز آپ نے سنا ہو گیا. ایوب کا سب کچھ تباہ ہو گیا، اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شیطان نے اس کی بیوی اور اس کے دوستوں کو استعمال کیا. جب اس کا تمام خود ختم ہو گیا اور اس نے خدا کے خلاف کوئی گناہ نہیں کیا، تو شیطان نے اس کی بیوی اور اس کے دوستوں کو استعمال کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح خدا پر لعنت کرتے. وہ اسے قائل کرنے لگے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس کے دوست آئے، ایک ہفتے تک خاموش بیٹھے رہے، وہ ایوب کے ساتھ افسوس کر رہے تھے، اور یہی وہ اچھا وقت تھا ان کی تمام گفتگو میں. جو بائبل کی ان کی کہانی ہے، اس میں یہ وقت بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جب آپ افسوس کرنے جاتے ہیں تو آپ کو خاموش بیٹھنے کی ضرورت ہے. کیا خدا نے جو آپ کو کوئی ایوب جب تمام کچھ گزر گیا، اس پر سب کچھ ہو گیا، تو وہ خدا سے پوچھتا ہے بار بار، خدا من تو ان کو جواب دے ہیں. اور کیا خدا نے اس کو جواب دیا؟ خدا نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ حالات کیوں تیری وجہ سے؟ کیا خدا نے اس کو بتایا کہ شیطان تجھے آزما رہا تھا، میں نے اس کو اجازت دی؟ خدا نے ہرگز کوئی نہیں اس کو بتایا. خدا نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خدا نے اس پر سوالات کی بچھاڑ کر دی. آپ 38 اور 39 باب میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے 60 سوالات اس سے کیے. خدا اس پر اپنی عظمت ظاہر کر رہا تھا میرے بھائی، اور کچھ نہیں. خدا اسے بتا رہا تھا کہ میری عظمت کتنی بڑی ہے. یسایہ 38 باب اور اس کی ایوب 38 باب اور اس کی دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس سے سوال کیا کرتا ہے. دوسری آیت، بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ایوب سے. اور پھر 40 باب اور اس کی 4 سے 9 آیات میں ہم یوں پڑھتے ہیں، دیکھ میں ناچیز ہوں. ایوب جواب دیتا ہے، میں تجھے کیا جواب دوں؟ میں اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہوں، اب جواب نہ دوں گا. ایک بار میں بول چکا، اب بلکہ دوبارہ، پر اب آگے نہ بڑھوں گا. تب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے جواب دیا، مرد کی مانند اپنی کمر کس لے. اس کے بعد خدا نے اور سوال کیے. خدا نے اسے کئی اور سوال جواب کیے جس کا جواب ایوب نہیں دے سکتا تھا. کیا زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ایسے واقعات ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں؟ ایسے میں ہم خدا کے کردار پر توجہ دیتے ہیں. ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس میں امید ہونی چاہیے جس طرح ایوب کو آخرکار امید تھی کہ خدا ایک دن یہ تمام کچھ کرے گا. ایوب نے جو تصویر دیکھی وہ یہ تھی کہ خدا میرے لیے کافی ہے. اس نے کہا خدا میرے لیے کافی ہے، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. ایوب سب کچھ نہیں سمجھ سکا، لیکن اسے سکون مل گیا کیونکہ اس نے خدا کی عظمت کو دیکھا، خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا، خدا پر اعتماد کرنا سیکھ لیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خدا نے اس کو کس طرح جواب دیا. اس کی دولت دگنی ہوگی، اس کی اولاد خدا نے اس کو دے دی، اور لوگ اس کے پاس آتے اس کے ساتھ افسوس کرتے تھے. خدا نے ایوب کے دوستوں کو کہ کیوں کر جوابات نہیں دیے، تاہم اس نے تخلیق کے تناظر میں اپنی عظمت کی بہترین تصویر پیش کی، جس کے بعد ایوب کا کسی طرح کا کوئی سوال باقی نہ رہا. عظیم خدا کی شاندار تصویر کے بعد اس کو کسی طرح کی وضاحت کی ضرورت نہ رہی. آسمان پر ایوب کو ہم ملیں گے تو یقیناً ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلے گا. اس کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات تھے، لیکن اسے جواب نہیں ملے. ہم آسمان پر جانے کے بعد ان سوالات کے جواب شاید حاصل کریں. اور بہت کچھ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی گزرتا ہے جس کا ہمیں بالکل علم نہیں ہوتا، اور ہم ان حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن
ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا۔ ان حالات میں میں دیکھتا ہوں کہ یسایہ 41 باب اور اس کی 13 آیت مجھے یاد آتی ہے۔ وہاں لکھا ہے کیونکہ میں خداوند تیرا خدا ہوں، تیرا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا۔ کیسی خوبصورت آیت ہے۔ جب میری زندگی میں مسائل آتے ہیں تو کیا خدا مجھ سے دور چلا جاتا ہے یا میں خدا سے دور ہو گیا ہوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کہیں نہیں گیا۔ جب بہت برا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ خدا نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا۔ مجھے ایک دوست کی کہانی یاد آتی ہے، بڑا پس ہمت تھا، وہ اپنے ہوٹل کے میں ایک بیٹھ کر روزہ رکھ کر خدا سے دعا کر رہا تھا، لیکن پس ہمتی نے اسے اور زیادہ گہرے گڑھے میں دھکیل دیا۔ وہ مجھے بتاتے ہوئے رو رہا تھا، اور اس نے کیا مجھے بتایا؟ اس نے کہا میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک کرسی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا خدا وہاں بیٹھا ہو سکتا ہے، وہ ابھی یہاں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں سوچنے لگا کہ خدا اگر وہاں بھی تو بیٹھا ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں نظر دوڑائی تو ایک اور کرسی تھی، میں نے کہا خدا تو یہاں بھی بیٹھا ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے کیا دیکھا؟ میں نے صوفہ دیکھا، میرے ساتھ والا صوفہ خالی تھا، تو میں نے کہا کہ خدا یہاں بھی بیٹھا ہو سکتا ہے۔ تو خدا موجود ہے ہر جگہ۔ خیالات پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم خدا کو سمجھ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور اسیری میں چلے گئے۔ اس دوران وہ سمجھتے کہ خدا ان سے بہت دور جا چکا ہے۔ خدا یسایہ کے ذریعے انہیں یقین دلاتا ہے کہ وہ انہیں رہائی دے گا اور ان کی رہائی کا وقت بہت قریب ہے۔ ان کے لیے خدا کی طرف سے امید کا پیغام آنا بہت اہم ہے، کیونکہ وہ خدا کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ یسایہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، یسایہ 41 باب اور اس کی 10 آیت، یہاں پر یوں لکھا ہے تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہرسانہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ یہ تسلی کے الفاظ تھے۔ خدا میرا ہاتھ پکڑے گا، یعنی کائنات کا خالق میرا ہاتھ تھام لے گا۔ اکثر کا سوچا جاتا ہے کہ خدا دنیا کے معاملات سے بہت دور بیٹھا ہے، لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ میں تیرا ہاتھ تھام لوں گا۔ لوگوں کا خدا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار تھا، بنی اسرائیل کا، آپ کا اور میرا بھی خدا ہاتھ سامنے کے لیے تیار ہے۔ وہ خدا سے بغاوت کر چکے تھے، سوچتے تھے کہ خدا ان سے بہت دور ہے، لیکن خدا ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کے نزدیک تھا، اور خدا آج بھی ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمارے نزدیک ہے۔ مصر بیٹے کی کہانی یاد رکھیں، کتنی دور تھا وہ، واپس آیا، خدا نے اسے قبول کر لیا۔ اگر آپ خدا سے دور ہیں تو آج اس کے پاس آ جائیں۔ بغاوت کرنے والے لوگ بھی خدا کے پاس آئے اور خدا نے انہیں قبول کیا ہے۔ جب اس کے مصر بیٹے کے باپ کی اسے یاد آئی تو وہ باپ کے پاس آتا ہے، تو باپ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی طرح جب ہم اپنے برے حالات میں اسے یاد کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایمانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ میرے بارے سب کچھ جانتا ہے، وہ میرے حالات سے آگاہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لہٰذا وہ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر راستہ دکھاتا ہے۔ پھر اس کے تمام منصوبے میری زندگی میں کام کرتے ہیں، اس کے وعدے میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم مکمل طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے اندر امید پیدا کی ہے۔ تو یہ امید اسی طرح ہوتی ہے جس طرح خدا ہمیں یہ امید دلاتا ہے۔ اسیری میں خدا ایک اور نبی کو بھی پیغام دیتا ہے، یرمیہ نبی کو۔ بڑا اچھا پیغام ہے۔ یرمیہ نبی بھی اسیری میں ان لوگوں سے مخاطب ہے جو رہائی کے متلاشی تھے۔ خدا انہیں امید کا پیغام دیتا ہے،
اور اس میں 3 وجوہات ہیں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ نکالیں یرمیہ 29 باب اور اس کی پہلی 10 آیات. یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ان تمام لوگوں کو یہ خط لکھ رہا ہے جو رہائی پانے کے منتظر تھے، بابل کی غلامی میں تھے، اور پھر وہ انہیں بتاتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس اسیری میں بھیجا تھا. یعنی کہ خدا بتاتا ہے کہ میں کنٹرول میں ہوں، تمہیں گھبرانا نہیں. پہلی وجہ خدا انہیں بتاتا ہے کہ انہیں اس لیے امید رکھنی چاہیے کیونکہ اس کا انجام کسی بدی یا اتفاق کے باعث نہیں ہوا. جو کچھ ہوا ہے یہ اتفاقیہ طور پر نہیں ہوا، کیونکہ خدا نے ان کے ساتھ کیا ہے. کیونکہ خدا فرماتا ہے میں نے یروشلم سے اسیر کروا کر تمہیں بابل بھیجا ہے. یہ اگر آپ 29 باب اور اس کی 4 آیت دیکھتے تو لکھا ہے رب الفاظ اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یروشلم سے اسیر کروا کر بابل بھیجا یوں فرماتا ہے. اگرچہ یہودا برے حالات سے گرا ہوا تھا تو بھی خدا کے ہاتھ سے باہر نہیں تھا. دوسری وجہ خدا انہیں بتاتا ہے کہ انہیں اس لیے امید رکھنی چاہیے کیونکہ خدا ان کی موجودہ مشکل حالات میں انہیں سنبھال سکتا ہے. اسی لیے اس نے کہا اس شہر کی خیر مناؤ جس میں تم اسیر کروا کر میں نے تمہیں بھیجا ہے، اور اس کے لیے خدا سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے. تو یہ دوسری وجہ سی کہ انہیں امید رکھنی چاہیے. تیسری وجہ خدا انہیں بتاتا ہے کہ انہیں اس لیے امید رکھنی چاہیے کیونکہ وہ ایک مخصوص وقت پر ان کی اسیری کو ختم کر دے گا. خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا. یہ تیسری بات تھی کہ انہیں امید رکھنی چاہیے تھی. یہ بات بتانے کے بعد کہ وہ کس طرح سے ان کے ماضی حال اور مستقبل کا حامی ہے، پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ ان کے لیے بڑا فکر کرتا ہے. یرمیہ 29 باب اور اس کی 11 سے 14 آیات میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بڑی اہم آیات ہے اور یہ آپ سنیے گا. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تب تم میرا نام لو گے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا. دیکھیں خدا ہر وقت سنتا ہے، لیکن جب ہم کئی دفعہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ خدا میری دعا کا جواب نہیں دے رہا، لیکن خدا سنتا ہے. دیکھا اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کر ڈالوں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں نے تم کو ہانک دیا جمع کروں گا. خداوند فرماتا ہے اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا. یعنی انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا سنبھالنے والا خدا ہے. خدا ہر طرح کے حالات میں کنٹرول کرنے والا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایمان کو ان تمام مصیبتیں، یہ تمام مصیبتوں میں نے آپ کو مثالیں دی کس طرح لوگ جو ہیں وہ خدا کے ساتھ وفادار رہے، کس طرح ایوب وفادار رہا، کس طرح حبقوق کو یہ خدا نے پیغام دیا، کس طرح یہ سایہ اسیری کے وقت میں، اور کس طرح یرمیہ بتاتا ہے کہ اسیری کے وقت میں خدا ان کے ساتھ تھا. تو حالات کسی بھی طرح کے ہوں خدا ہمارے ساتھ ہے. اگر آپ عبرانیوں 11 باب دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ان مرد اور خواتین کی مثالیں ملتی ہیں جو ایمان کے سورما تھے. اپنے مشکل ترین حالات میں ایمان کی بدولت انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا. لیکن 12ویں باب میں آتے ہیں تو وہ اپنے قائرین اور ہماری متوجہ پولس رسول اپنی طرف کرواتا ہے کہ جب ہم گواہوں کا کہتا ہے ایک ایسا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو ہم پر فرض ہے کہ اپنی دوڑ کو صبر سے دوڑے اور امان کی زندگی کو مکمل کریں. مرکزی بات یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھیں مسیح پر جمائے رکھیں تاکہ آزمائش کی گھڑی میں وہی ہمارا نمونہ ٹھہرے. 12ویں باب کو پڑھے
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لکھا ہے کہ چشموں کو عطا کرنے والا ہے. ان چشموں کا بتا ہمیں مشکلات اور دکھوں کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہے. کہتا ہے یہ چشمے ہیں، مگر ان کی موجودگی میں ہمیں مشکلات اور دکھوں کی پرکھ پر جمی تہذیب کی گرد اور مٹی صاف نظر آنے لگے گی. جب ہم ان تمام حالات کو دیکھیں گے تو ہمیں صاف نظر آئے گا کہ خدا ہمارے ساتھ کیوں ایسا کرتا ہے. ہم صاف صاف دیکھ سکیں گے اور اپنی مشکلات میں ان کی جانب بہتر رد عمل دکھا سکیں گے. جو لوگ مصیبت میں خدا سے دور چلے جاتے ہیں، اگر ہم بھی پر مصیبت آئے گی تو ہمارا رد عمل بہتر ہوگا. خدا کیوں ایسے کام کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے؟ مجھے ایسا نہیں کرنا سوچنا چاہیے. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. عبرانیوں 12 باب کی 5 سے 9 آیت میں ہمیں حوصلہ ملتا ہے. عبرانیوں 12 باب اور اس کی 5 سے 9 آیات. یہاں پر لکھا ہے، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہارے فرزندوں کی طرح کی جاتی تھی. کیا میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے. تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں تم شریک ہو تو تم حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے. نامی آیت علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعدار نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں گے. تو یہاں پر آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ خدا تنبیہ کرتا ہے تو ان لوگوں کو کرتا ہے جو اس کے قریب ہے، جو اس کے بیٹے ہیں. تو جب آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے تو حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ سمجھے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا کے مقاصد ہے، وہ ہمیں تربیت دیتا ہے اور ہمیں اس تربیت کو بڑی اچھی طرح لینا ہے. 10ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں. تو خدا جب تنبیہ کرتا ہے تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ کہ ہم اس کی کیا ہو جائیں؟ پاکیزگی میں شامل ہو جائیں. تو پھر 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور بالفضل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں. ہم غم کرتے ہیں نا، غصہ آتا ہے کہ تنبیہ کیوں رہی ہے. تو خدا مجھے کہتا ہے، خدا سمجھتا ہے ہمارے جذبات کو، بلکہ کہتا ہے غم کا باعث معلوم ہوتی ہے. جب تنبیہ کی جاتی ہے تو ہمیں غم لگتا ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کے وہ بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. تو جب آپ کو آخر میں کیا خدا دے گا؟ پھل، راست بازی کا پھل. تنبیہ کو سیریسلی، سنجیدگی سے لیں کہ خدا اس میں میرے کردار کو کیا کرنا چاہتا ہے، کس حال میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. خدا پر بھروسہ رکھیں. مصیبتیں آئیں گی لیکن وہ اس کی اجازت دیتا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہت کے وارث ہو جائیں. تو ہمت مت ہاریں، خدا موجود ہے. خدا کی حضوری آپ کے ساتھ ہے، اس کی امید آپ کے ساتھ ہے. برا وقت ہے، برا وقت آئے گا، اس سے بھی برا آئے گا، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو تو ہم ان حالات سے گزر جائیں گے جس طرح دوسرے لوگ گزر گئے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو